नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वो ये है, वो खुशनसीब लोग जिनके लिए फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। ऐसे कुछ अमाल हैं जिनके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मखलूक अल्लाह के इज़्ज़न से उतरती है, अमाल करने वाले के पास आती है, गवाह बनती है, देखती है, लिखती है और रब्बुल इज़्ज़त के पास जाकर रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि तेरे बंदे को फ़लाँ फ़लाँ काम करते देखा। हालांकि अल्लाह को सब मालूम है कि बंदे क्या करते हैं, चूँकि इस मखलूक को अल्लाह ने हम पर गवाह बना दिया और वो अल्लाह के सामने बंदों की कारकर्दगी पेश करते हैं। यहाँ पर चंद ख़ास अमाल का मैं ज़िक्र करती हूँ जो हमारी मुशक्क़त में कम तो हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत दर्जा रखते हैं। ये अमाल अल्लाह की रहमत का, बरकत का, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनेंगे और क़यामत के दिन ये अमाल अल्लाह के यहाँ सिफारिश का ज़रिया भी बनेंगे। इन अमाल में सबसे पहला जो अमल है वो ये है कि बावुज़ू सोने से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। देखें, ये कोई मुशक्क़त का काम नहीं और इसके करने से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। बावुज़ू होकर सोना, फ़रिश्ते उस शख्स के लिए नाजिल होते हैं और उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सिलसिला अल-सहीहा से रवायत है कि वुज़ू करने वाले के लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जो शख्स बावुज़ू सोए, अल्लाह इसके लिए एक फ़रिश्ता मुख्तस कर देता है और जब भी सोते में बंदा करवट बदलता है तो फ़रिश्ता अल्लाह से कहता है कि ए अल्लाह, इसे माफ़ कर दे, यकीनन ये वुज़ू करके सोया था। इसी तरह सही मुस्लिम की रवायत है कि नागवारी व तकलीफ़ के बावजूद अच्छी तरह वुज़ू करना सरहद पर पहरा देने के बराबर है। देखें कि अब आराम तो बंदा कर रहा है, हिफाजत फ़रिश्ता कर रहा है और हर करवट पर अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ कर रहा है। इसलिए अब हमें क्या करना है कि वुज़ू की आदत बना लें, जिस वक्त भी मौत आए तो इंसान वुज़ू की हालत में हो। इसी तरह सही अल-जामिया सगीर से रवायत है कि अगर इंसान इसी तरह वुज़ू करे जिस तरह अल्लाह ने इसे वुज़ू करने का हुक्म दिया है तो इसके पिछले सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इसी तरह अहले ज़िक्र की मजालिस में भी फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। सही बुखारी से रवायत है, ऐसे लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फ़रिश्ते इन्हें घेर लेते हैं। इसी तरह एक और हदीस का मफ़हूम है कि फ़रिश्ते रास्तों पर घूम रहे होते हैं और जब वो कोई ऐसी जमात को पाते हैं जो अल्लाह का ज़िक्र कर रही हो तो वो पुकार कर दूसरे फ़रिश्तों से कहते हैं कि आ जाओ, जिस काम के लिए हम निकले थे वो काम यहाँ हो रहा है। वो अहले मजालिस को अपने परों से ढांप लेते हैं और अपने परों की वजह से एक के बाद एक और तह बाय तह आसमान पर चले जाते हैं और पहले आसमान तक चले जाते हैं। तो अल्लाह इनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह की ज़ात तो सब जानती है। अल्लाह पूछता है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फ़रिश्ते कहते हैं, वो तेरी तारीफ़ बयान कर रहे थे, बुज़ुर्गी और पाकीज़गी और बड़ाई तेरी बयान कर रहे थे। अल्लाह कहता है, क्या उन्होंने मुझे देखा? फ़रिश्ते कहते हैं, अल्लाह की कसम, उन्होंने तुझे नहीं देखा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि अगर वो मुझे देख लें तो इनका क्या हाल होगा? फ़रिश्ते फरमाएंगे कि अगर वो तुझे देख लें तो इससे भी ज़्यादा तेरी इबादत में मशगूल हो जाएंगे। फिर अल्लाह सवाल करेगा कि वो क्या मांग रहे थे? फ़रिश्ते कहेंगे, तेरी जन्नत मांग रहे थे। फिर अल्लाह फरमाएगा कि क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी? तो फ़रिश्ते कहेंगे कि उन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। फिर अल्लाह फरमाएगा कि अगर देख लें तो फ़रिश्ते कहेंगे कि वो मज़ीद मांगेंगे, मज़ीद अच्छे अमाल वो करेंगे। अल्लाह ताला से फ़रमाएंगे कि वो जहन्नुम से पनाह तलब कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला फ़रमाएगा कि अगर वो जहन्नुम को देख लें तो क्या होगा? फ़रिश्ते कहेंगे कि वो मज़ीद वो जहन्नुम से पनाह तलब करेंगे। अल्लाह फ़रमाएगा कि फ़रिश्तों से कि मैंने तुमको गवाह बनाया कि मैंने इन तमाम अहले मजालिस को बख्श दिया, इनकी मग़फ़िरत कर दी। एक फ़रिश्ता कहेगा, इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो किसी और काम से निकले और फिर इस मजलिस में ऐसे ही आ गए, क्या इसको भी बख्श दिया जाएगा? इसकी तो कोई नीयत ना थी मजलिस में आने की। अल्लाह फरमाएगा कि अल्लाह की मजलिस में बैठने वाला उसकी बख्शिश से महरूम ना रहा। इसलिए उलमा इकराम कहते हैं कि अच्छे लोगों की सुहबत इख्तियार की जाए, कुरान की मजालिस को इख्तियार किया जाए।
کیونکہ ایسی مجالس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی اذن سے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے فرشتے اترتے ہیں۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک طرف گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگا۔ جیسے جیسے سورت تلاوت ہوتی رہی وہ قریب آنے لگی بدلی، اور ان کا گھوڑا جو ہے اس بدلی کو دیکھ کر ڈرنے لگا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سکینت تھی یہ تلاوت کی برکت سے یہ اتر رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے تھے جو اس سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت اور خصوصی طور پر سورۃ الکہف کی تلاوت سے سکینت اترتی ہے اور اس سکینت کو فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ جتنی بھی تلاوت کر سکیں ضرور کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کی تفسیر بھی دیکھیں، تو اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، زیادہ سکینت نازل ہوگی۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر صرف قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے تو پڑھ کر آگے پہنچانے والے پر کس قدر رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسجد میں قرآن کا ذکر کرنا افضل عمل ہے اور اس کو پڑھانا افضل ترین عمل ہے، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن چاہے مسجد میں تلاوت کیا جائے یا گھر میں بیٹھ کر تلاوت کیا جائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں، کوئی بھی تفسیر پڑھیں، کسی کو بھی پڑھیں، پر پڑھیں ضرور، شروع تو کریں، قرآن سے تعلق تو جوڑیں، اللہ انشاءاللہ سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اسی طرح پانچواں پوائنٹ ہے کہ سوتے ہوئے آیت الکرسی کا پڑھنا۔ اب دیکھیں کہ کتنا چھوٹا سا اور یہ آسان عمل ہے کہ سوتے ہوئے اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ کی کھجوروں کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ رات کو ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ شخص فریاد کرنے لگا کہ کل نہ آؤں گا، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ میں نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو تمام معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج بھی وہ ضرور آئے گا، اور پھر وہ دوبارہ اسی رات آیا اور بیوی بچوں کا بھوکا ہونے کا بہانہ بنایا اور ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ تیسرے دن وہ دوبارہ آیا اور چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو تم کو میں نہ جانے دوں گا۔ اس نے کہا کہ جانے دو، میں تم کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جس سے رات بھر فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تم سے دور رہے گا، اور رات کو یہ پڑھ کر سو جانا۔ چنانچہ اس نے آیت الکرسی بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، وہ شیطان تھا۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیتا ہے اور شیطان سے وہ دور رہتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتوں کی اللہ کی اذن سے سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے مضبوط سیکیورٹی ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح چھٹا پوائنٹ ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں اور یہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس سے زمین بھر جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگتے تاکہ اس کی رحمت اور برکت سے محروم نہ رہیں۔ اسی طرح تہجد پڑھنے والے پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جسے خوف ہو کہ وہ آخری شب میں اس کو نہ پڑھ سکے گا تو وہ اول شب میں اس کو پڑھ لے، اور جو چاہے آخری شب میں پڑھ لے تو یہ افضل ہے، کیونکہ آخری شب کی نماز ایسی ہے کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر روز فرشتے
دو وقت میں تبدیل ہوتے ہیں، ایک فجر اور دوسرا عصر، لہٰذا تم ان نمازوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ فجر میں جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو رات کے فرشتے فجر کے فرشتوں سے کہیں گے کہ کس حال میں بندے کو چھوڑا، تو وہ کہیں گے کہ بندہ حالت نماز میں تھا۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ یہ دو نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر گھر میں ہی اول وقت میں نماز ادا کریں تو ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہے کہ جمعے میں اول وقت میں مسجد میں جانا، اب اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے والے کے لیے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر داخل ہونے والوں کا نام رجسٹر کرتے ہیں۔ پہلی صف والوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب اور دوسری صف والوں کے لیے بیل کی قربانی کا، تیسری صف پر بھیڑ بکری کی قربانی کا، چوتھی صف کے لیے مرغی کا۔ اسی طرح درجہ بندی ہے اور خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے سب کام چھوڑ کر خطبہ سنتے ہیں۔ عورت کے لیے جمعہ فرض نہیں، پر اگر وہ جمعے کا اہتمام کرتی ہے، غسل کرتی ہے، سورۃ الکہف پڑھتی ہے، مسواک کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اول وقت میں نماز ادا کرتی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ مسلمان شخص اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرے تو ایک فرشتہ اترتا ہے جو اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اور فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو اس نے دوسرے شخص کے لیے دعا مانگی، اللہ تو اس کے لیے بھی وہ قبول کر لے۔ اور اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی غریب کو دیکھ کر دعا کریں، بیمار کو دیکھ کر دعا کریں اور دعا دینا اپنا معمول بنا لیں۔ دعا کو عام کریں، زبان کو دعا سے تر رکھیں، اس سے دل کی تنگی دور ہوگی۔ جن سے ناراضگی ہے، دل میں کسی کے لیے کجی ہے، تنگی ہے، تو دعا کرنے سے دل صاف ہو جائے گا اور پھر فرشتے بھی اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح 12واں پوائنٹ ہے کہ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، ایک آدمی اپنے دینی بھائی سے ملنے جانے لگا، اللہ نے راستے میں اس کے لیے ایک فرشتہ تعینات کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا کہ فلاں سے ملنے۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی کام ہے یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جس سے بھی ملنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کی نیت رکھنی ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور حدیث کے مطابق کہ اللہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑیں، اس سے بھی فرشتہ نازل ہوگا۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں پر وہ تعلق توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو گویا تو ان سے منہ نہیں موڑ رہا، تو گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ایک فرشتہ ہمیشہ تیرے ساتھ تیرا مددگار بن کر رہے گا جب تک کہ تو ان سے رشتہ جوڑنے کا عمل جاری رکھے گا۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قطعی تعلقی نہیں کرنی، کسی سے بھی رشتہ ہم نے نہیں توڑنا، سب سے رشتے ہم نے جوڑنے ہیں تاکہ فرشتہ ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسلم احمد کی روایت ہے کہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ فوری عیادت کے لیے جاتے، یہ ایک اہم عمل ہے جس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے جنازے کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 15واں پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی دعا کا 25% حصہ جو ہے وہ درود میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اور پڑھو، 35% کر لو، لیکن پڑھو ضرور۔ ایسا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ہی پڑھو، ایسا کرنے سے اللہ تیرے تمام مسئلے حل کر دے گا اور ایک فرشتے کو نازل کر دے گا۔
اس لیے درود کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے اور خاص طور پر جمعے کے دن ہم نے درود کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اس سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور مدد کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نہیں کوئی سفر علیحدہ ہوتا اللہ کے ذکر کے ساتھ مگر اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یعنی مسافر کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب تک کہ وہ سفر میں ذکر الہی کرتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنا ہے، اور ہر کام میں، ہر معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق ایسے شخص کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 17 ہے کہ طالب علم کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے، جو کہ پروں سے اسے ڈھانپ لیتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے آسانی کی دعا کرتا ہے اور اس پر سکینت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین کا طالب علم بنا دے، آمین۔ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتہ مختص ہوتا ہے جو اسے پروں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 18 ہے کہ جنگل اور ویرانے میں بھی نماز ادا کرنا، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب کہیں اکیلے ہوں تو اذان دیں، اقامت کہیں اور نماز پڑھیں۔ طبرانی کی روایت ہے جب کوئی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو تو پہلے وضو کرے یا تیمم کرے، پھر اذان دے، اقامت کہے اور نماز شروع کر دے۔ اس کے دونوں جانب فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ اس قدر تعداد میں ہوتے ہیں کہ جس طرف نظر جائے تو فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس طرح اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے وضو کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے اور آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے۔ ذکر کی مجالس کو ہم نے اپنانا ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے کسی سے بھی جب ملاقات کرنی ہے تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور اپنی نیت کو خالص رکھ کے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور ہم نے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، اور مریض کی عیادت کے لیے فوری ہم نے جانا ہے، کیونکہ اس سے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور درود شریف کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے اور ذکر الہی کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دین کا طالب علم بننا ہے، کیونکہ اس سے فرشتے مختص ہوتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے طالب علم کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین مسلمان اللہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔